2024 इमरान खान जेल में और पीटीआई एक मरतबा फिर सड़कों पर। पीटीआई की क़यादत ने 24 नवंबर को मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दी थी। खान के हुक्म से 24 नवंबर से नहत्ती अवाम रुकावटें हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है। लोग पहुंचे भी और एहतजाज भी हुआ। जज्बाती कारकुन, पथराव, आंसू गैस और फायरिंग। पूरा मुल्क एक मरतबा फिर बहरान की लपेट में आ गया। सियासी कारकुनों और सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतें भी हुई। लेकिन ये मनाजिर नए नहीं हैं। ये सब मुल्क में पहली मरतबा नहीं हुआ। कम से कम पिछले 10 साल में तो जैसे एक पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया है। पीटीआई नहीं तो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी या फिर जमीयत उलमाए इस्लाम सियासत सड़कों पर और धरनों में ही होती है। एक तरफ एहतजाज तो दूसरी तरफ इसके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस पैटर्न, इस साइकिल में फंसा हुआ है। आज के प्रोग्राम में 2 सीधे और अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल बहरानों के इस अनएंडिंग साइकिल का जिम्मेदार कौन है और क्या एक के बाद एक बहरान वाले इस साइकिल से निकलने का कोई रास्ता है? आज प्रोग्राम में और भी धरनों और प्रोटेस्ट की बात करेंगे, लेकिन आज शुरुआत पीटीआई के रीसेंट प्रोटेस्ट और इसके बैकग्राउंड से करते हैं। इमरान खान को जेल में तकरीबन 1.5 साल हो गया है। इस बार एस्टैब्लिशमेंट न सिर्फ साथ नहीं बल्कि सख्त नाराज नजर आती है। पीटीआई का इल्जाम है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जबरदस्त धांधली की गई और अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद से पीटीआई और उसकी क़यादत से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। फौज और मौजूदा हुकूमत मिलकर पीटीआई की सियासी एक्टिविटीज़ को कुचल रही हैं। कारकुनों और रहनुमाओं पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान को सज़ा दी जा रही है। एक के बाद एक मुकदमा कायम किया जा रहा है। एक मुकदमे में बेल मिलती है तो किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बज़ाहिर कोशिश यही नज़र आती है कि इमरान खान को हर हाल में जेल में रखना है। जिस तरीके से अंडर प्रेशर कोर्ट काम कर रही है और जिस तरीके से प्रेशर डाल करके वकला को टाइम दिए बगैर ट्रायल चलाए जा रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल किसी को नहीं मिलेगी। 24 नवंबर के एहतजाज को पहले मुज़ाकरात के जरिए रोकने की कोशिश की गई। पीटीआई रहनुमा अडियाला जेल में जाकर इमरान खान से मशवरे करते और हिदायत लेते और फिर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होते रहे। इसी कंफ्यूजन और केओस में एहतजाज हुआ। कारकुन डी चौक तक पहुंच भी गए और वहां से जबरदस्ती निकाल भी दिए गए और अगले एहतजाज तक सड़कें साफ कर दी गईं। हर बार एक नया एहतजाज, नया धरना। ऐसा लगता है कि कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा। नहीं, लोगों के किरदार बदल जाते हैं पर स्क्रिप्ट वही है। चलें 10 साल पीछे से शुरू करते हैं। वही पीटीआई का एहतजाज, लेकिन उस मरतबा इमरान खान जेल में नहीं बल्कि एहतजाज और धरने की क़यादत कर रहे थे। मियां साहब, हम यहाँ से नहीं जा रहे जब तक आप रिजाइन नहीं करेंगे। बज़ाहिर इस एहतजाज को फौजी एस्टैब्लिशमेंट के एक हिस्से की हिमायत भी हासिल थी। चंद सीटों पर धांधली के इल्जामात पर शुरू होने वाला एहतजाज और धरना 126 रोज तक जारी रहा और इसने मुस्लिम लीग नून की उस हुकूमत को मफलूज करके रख दिया था जो इलेक्शन के नतीजे में पावर में आई थी। लेकिन एहतजाज सिर्फ इमरान खान और उनकी पीटीआई ही नहीं करती आई है। 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम को भी फौज की मुदाखलत और धांधली की शिकायत थी। उस वक्त भी ऑपोजिशन के रहनुमाओं पर मुकदमात कायम किए गए और उन्हें जेलों में डाला गया। उस वक्त भी ऑपोजिशन का एहतजाज कौमी असम्बली से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया था। उस वक्त के ज़ेरे ताब लोगों ने इस सब का इल्ज़ाम बराह रास्त फौजी एस्टैब्लिशमेंट पर डाला और फौजी एस्टैब्लिशमेंट के लिए खलाई मखलूक और महकमे ज़राअत जैसी इस्तिलाहात सामने आई। 2019 में मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम ने इस्लामाबाद में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ 13 रोज तक एहतजाज और धरना दिया। इसके बाद 2022 में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। तो वक्त आ गया है कि हम हुकूमत के खिलाफ लेकर आए। पीपल्स पार्टी का ये एहतजाजी जुलूस भी इस्लामाबाद के उसी डी चौक पर पहुंचा था जहां से अभी चंद रोज पहले पीटीआई वालों को मार पीट कर मुंतशिर किया गया है। पिछले 10 बरस से जारी सियासी बहरान में एक कॉमन फैक्टर है, फौजी मुदाखलत। यानी किसी सियासी जमात को इख्तिदार में लाना या निकालना, इख्तिदार में आने वाली जमात के लिए हर तरह की आसानियां और निकाले जाने वाली जमात के लिए हर तरह की मुश्किलात, एंड वाइस वर्सा। पार्लियामेंट में बैठने वाले जानते हैं कि जनाब हमारी तकदीर का फैसला चंद यूनिफॉर्म जर्नैलों के हाथों में है। ये खेल कब तक चलता रहेगा? और ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, खुद फौज के सरबराह इसे तस्लीम कर चुके हैं। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है,
گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے۔ آپ نے بچپن میں کبھی لوڈو کھیلا تھا؟ لوڈو کے پیچھے سانپ اور سیڑھی کا گیم بھی ہوتا تھا، بس ایسا ہی کچھ ہے۔ اقتدار کی سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے جو پولیٹیکل پارٹی اوپر پہنچ جاتی ہے تو اچانک سانپ اسے نیچے لے آتا ہے اور اگلی سیاسی جماعت اوپر کی جانب سیڑھی چڑھنے لگتی ہے۔ اب اس صورتحال اور بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو اس بظاہر نہ ختم ہونے والے بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ فوجی مداخلت اور اس کا سیاسی جبر، یا وہ سیاستدان جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں؟ میں نے یہی سوال صحافی شاہزیب جیلانی سے پوچھا۔ یہ ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کہنے کو تو ایک جمہوری نظام ہے، لیکن ایک ادارہ ہے جو سب پہ حاوی رہا ہے، بھاری رہا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، وہ پارلیمان ہو، عدالت ہو، صحافت ہو۔ اس ادارے کو بڑا شوق ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرے، اور جب ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اس ادارے کے آگے سبمٹ کرتے ہیں یا ان کی جو لائن دی ہوئی ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر تو آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیاستدان ہیں تو الیکشن جیت سکتے ہیں، آپ کی پارٹی اقتدار میں بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا ان سے اختلاف ہو اور آپ کا ویژن کچھ اور ہے اس ملک کے لیے، یا اگر وہ جمہوری ویژن ہے تو پھر کانفلکٹ آتا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ کراس پارٹی لائنز اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ اسی فوج کا ساتھ دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھیں، میرا یہ کہنا ہے کہ جس نہج پہ ہمارا ملک ہے اس میں ظاہر ہے کہ سبھی کی ذمہ داری ہے، لیکن جس کے پاس زیادہ اختیار ہے، زیادہ طاقت ہے، اس کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارا ملک آرگینکلی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل سسٹم کے حوالے ہوتا، ہمارے یہاں فیئر الیکشن ہو رہے ہوتے، ہم ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہوتے، تو پھر تو آپ پارٹیز کو اکاؤنٹیبل بھی کریں، ان کی لیڈرشپ کو بھی کریں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے، اس کے پاس بے پناہ طاقت ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، پورا سسٹم ہے، تو وہ پھر چیزوں کو اتنا مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، چاہے ان کی کمٹمنٹ ہو جمہوریت کے ساتھ بھی، آج وہ کمپلائنٹ ہیں، آج وہ بی ٹیم ہے ہمارے مین ایک ادارے کی۔ بہت سارے مبصرین جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلا الیکشن تھا وہ جیتا ہوا الیکشن عمران خان کا ان سے چھینا گیا، تو ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں، جب سے ان کو اقتدار سے نکالا گیا، ہٹایا گیا، ان کو انشور کیا گیا کہ یہ جو اس سال فیبروری میں الیکشن ہوئے اس میں ان کی پارٹی اقتدار میں نہ آئے، لیکن یہ سب کچھ وہی ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ کبھی عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کی آشیرواد سے اقتدار میں آئے 2018 میں، اس وقت نواز لیگ اور دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کو ڈس ایڈوانٹیج تھا۔ اونلی ڈفرنس یہ ہے کہ عمران خان ابھی تک ایک درد سر بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اسٹیبلشمنٹ نے باقی سارے پولیٹیشنز، پولیٹیکل پارٹیز کو ٹیم کر لیا ہے سوائے عمران خان کے، اور عمران خان بھی یہ مت سمجھیں کہ وہ کوئی جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جس دن بھی ملٹری لیڈرشپ چینج ہوئی، کوئی نئے لوگ آئے، وہ عمران خان سے بات کریں گے، وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ عمران خان ول ریڈیلی ٹیک اٹ، کیونکہ ان کا پورا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے ہمیں۔ لیکن ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی جماعتیں، نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے۔ یہ معاشی نقصان بھی ہے اور جمہوری اور سماجی نقصان بھی۔ وزیر خزانہ کے مطابق ایسے احتجاج ملک کو روزانہ 190 ارب کا نقصان کرتے ہیں۔ پچھلی حکومتیں بھی اسی طرح کے ایسٹیمیٹس دیتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ مقامی سرمایہ کار نئے منصوبوں میں پیسے لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئی ٹی ایکسپورٹس کو $25 ارب تک لے جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جس ملک میں سیکیورٹی کے نام پر اور پولیٹیکل پروٹیسٹ اور اختلاف کی وجہ سے انٹرنیٹ ہی ہر وقت سلو یا بند کر دیا جاتا ہو، کیا وہاں ایسا ہونا ممکن ہے؟ بے روزگاری کی شرح، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں، غربت، سب میں ورینگ حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ موجودہ حکومت نے فوج کی بھرپور حمایت کے ساتھ چند اقدامات کیے ہیں جن سے اکانومی میں کچھ بہتری بھی آئی ہے اور انفلیشن جیسے کچھ انڈیکیٹرز بہتری ظاہر بھی کر رہے ہیں، لیکن ماہرین کے خیال میں سیاسی اور سماجی انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ بہتری زیادہ سسٹینیبل نہیں ہو سکے گی۔ جمہوری نقصانات کو دیکھا جائے تو پارلیمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارہ اپنی اہمیت کھوتا جا رہا ہے۔ جمہوری روایات تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیے جاتے۔ اسی وجہ سے معاشرہ انتہائی تقسیم ہو چکا ہے۔ ملک کے پولیٹیکل ڈسکورس میں دلائل اور سنجیدہ باتوں کے بجائے گالی گلوچ نظر آتی ہے۔ اب تو کچھ ایسے سیاستدان جو خود کبھی اس طرح کی پالیٹکس کا حصہ رہے ہیں وہ بھی اس پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ پرائمریلی آف کورس آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا جو مین پولیٹیکل رول ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے۔
in the last 10 years, especially 2014 کے دھرنے سے، جب سے انہوں نے عمران خان کو پہلے سپورٹ کری، بے انتہا سپورٹ کری، اور 2022 کے بعد پھر انہوں نے اباؤٹ ٹرن لیا. عمران اس دوران مقبول بھی ہو گئے تھے، اور وہ مقبولیت کم تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اینڈ اس وقت جو ہے وہ everybody thrives on crisis and nobody is looking for a solution. اور یہ سارے سیاستدان ہم کو دکھا چکے ہیں پاکستان کے جو 3 بڑے سیاستدان ہیں، عمران خان، نواز شریف اور بلاول بھٹو صاحب، کہ فار دیم پاور جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، کس طرح پاور کا حصول ہو وہ ضروری نہیں ہے. جو بات وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کھیل میں ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. سیاست چل رہی ہے، نہ اکانومی. تو اس بحران سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا شروعات ایک گرینڈ ڈائیلاگ سے ہو سکتی ہے جہاں فریقین اپنی اپنی انٹرینچڈ پوزیشنز میں کچھ لچک پیدا کریں، اس مڈل گراؤنڈ کے لیے سپیس ڈھونڈنے کی، کریٹ کرنے کی کوشش کریں جو فی الحال تو بالکل ہی غائب ہے؟ ٹو بی فیئر، اس طرح کی کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. 2006 میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان طے پایا جانے والا چارٹر آف ڈیموکریسی شاید ایسی ہی ایک کوشش تھی. Well, our people meet all the time in the parliament. I think that their people and our people, we have worked together on the women's bill. Musharraf says that he will not allow Benazir Bhutto and Nawaz Sharif to come back to Pakistan. But I think he is just fooling himself. اور وہ چارٹر جب تک چل پایا تب تک اس کے مثبت اثرات بھی نظر آئے. 2013 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صحیح معنوں میں پیسفل ڈیموکریٹک ٹرانسفر آف پاور، 18ویں ترمیم، سویلین اداروں کو مضبوط بنانے کی کوشش. کچھ دیر کے لیے تو واقعی ایسا لگا تھا کہ شاید ملک کا پولیٹیکل سسٹم میچور ہو رہا ہے، اور شاید ایک ایسا وقت بھی آ جائے جب فوج پاکستانی سیاست میں عملی طور پر irrelevant ہو جائے اور وہی کام کرے جو آئین میں اس سے کرنے کا کہا گیا ہے. اور پھر عمران خان کی انٹری، اینڈ ناؤ وی آر ہیئر. خیر، اب بحرانوں کی اس دائرے سے نکلنے کا سوال بظاہر پاکستان کی بقا، اس کے سروائیول کا سوال بن گیا ہے. میں نے صحافی بے نظیر شاہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آخر اس بحران کو کیسے ختم یا کم کیا جا سکتا ہے. اس وقت پرابلم بھی پی ٹی آئی ہے اور حل بھی پی ٹی آئی ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی حل تلاش کرنے نکلیں تو اس میں اگر پی ٹی آئی شامل نہیں ہوگی، جو اس وقت، اور اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اگر آپ ان کو حل میں شامل نہیں کریں گے، اگر وہ حل کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ حل نکال نہیں سکیں گے اس کرائسس کا. اس کے لیے پی ٹی آئی کو میرے خیال سے ایک براڈر الائنس بنانے کی ضرورت ہے، جس میں آپ کی صرف اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ جو کچھ تحریکیں بھی ملک میں چل رہی ہیں، جیسے آپ کی بلوچ یکجہتی موومنٹ ہے جن کی جینوئن گریونسز ہے ریاست کے خلاف، پشتون تحفظ موومنٹ ہے، پنجاب میں آپ دیکھ لیں یہاں پہ کسان احتجاج کر رہے ہیں جن سے زبردستی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، اس طرح آپ کی سول سوسائٹی ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے. ان سب کو اس الائنس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، ایک براڈر الائنس جس کا ایک براڈر ایجنڈا ہو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے وقت میں آج وہ اسپیس کریٹ ہو سکے جہاں سب لوگ بیٹھ کر ایک براڈر الائنس، ایک فارورڈ لکنگ ویژن کی بات کر سکیں؟ شاید 2005 میں بھی شاید اس وقت لگتا تھا کہ ممکن نہیں ہے، لیکن تب بھی 2 بڑی سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے بنایا، اس پہ سائن کیا، ایک معاہدہ تھا. 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے رولز آف دا گیم سیٹ کیے گئے. تو یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آنا چاہیے، جہاں پہ بیٹھ کے رولز آف دا گیم سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ رولز آف دا گیم سیٹ نہیں کریں گے، اگر سیاست دان نہیں کریں گے، تو پھر وہ تیسری قوت جو ہے وہ رولز آف دا گیم سیٹ کرے گی اور آپ کو اس کے مطابق ہی پھر کھیلنا پڑے گا. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو پی ٹی آئی کا رہنما ہے وہ تو جیل میں ہے نا، ان کی سیاست اس وقت کافی کھل کر نہیں ہو پا رہی، ان اے سینس ان پہ کافی اس وقت قدغنیں بھی ہیں. تو کیا اونس انیشیٹو لینے کا انہی پر ہے یا پھر جو ایکچولی اس وقت حکومت میں ہیں پارٹیز ان پر اونس ہے کہ وہ انیشیٹو لیں؟ اس وقت فرسٹ اسٹیپ پی ٹی آئی کو لینا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے اگر آپ ایک ڈائیلاگ بناتے ہیں تو وہ ڈائیلاگ صرف اور صرف سیاستدانوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، جو بیٹھ کے جیسے میں نے کہا کہ رولز آف دا گیم سیٹ کریں اپنے لیے. اس کے بعد یہ جو سارے ان الیکٹڈ ادارے ہیں پھر آپ اس ڈائیلاگ میں ان کو شامل کریں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ پولیٹیکل بحرانوں کے اس ان اینڈنگ سائیکل کا ذمہ دار کون ہے، اس کا جواب صاف ہے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنائی تھی، آئیں دوبارہ سنتے ہیں. ہماری فوج جو دن رات
قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ یہ کوئی نیا انکشاف نہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں پاکستانی سیاستدان بار بار کر چکے ہیں۔ اور اگر مسئلے کے حل کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ everybody thrives on crisis and nobody is looking for a solution. اور یہ سارے سیاستدان ہم کو دکھا چکے ہیں پاکستان کے جو 3 بڑے سیاستدان ہیں، عمران خان، نواز شریف، بلاول بھٹو صاحب، کہ فار دیم پاور جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، کس طرح پاور کا حصول ہو وہ ضروری نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ تھوڑا سا ٹیک اے اسٹیپ بیک فرام پالیٹکس۔ اسٹیبلشمنٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں یار سیاستدان یہ غلطی کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کر رہے، نہیں غلطی کرنے دیں ان کو، آپ کی سوچ کے حساب سے غلطی بھی کر رہے ہیں تو وہ 1-2 الیکشن سائیکل میں وہ چیزیں بہتر ہو جائیں۔ اس وقت فرسٹ سٹیپ پی ٹی آئی کو لینا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال سے اگر آپ ایک ڈائیلاگ بناتے ہیں تو وہ ڈائیلاگ صرف اور صرف سیاستدانوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، جو بیٹھ کے جیسے میں نے کہا کہ رولز آف دا گیم سیٹ کریں اپنے لیے۔ اس کے بعد یہ جو سارے ان الیکٹڈ ادارے ہیں، جس میں آپ کی عدلیہ ہے، جس میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے، سول سوسائٹی کو اگر آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، میڈیا کو، پھر آپ اس ڈائیلاگ میں ان کو شامل کریں۔ لیکن پہلے سیاستدان بیٹھ کے اپنے لیے ریڈ لائنز طے کریں، پھر بات کو بڑھا کے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جائیں۔ یعنی چاہے سیاستدان ہوں یا فوج، مسئلہ کیا ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے یہ پتہ تو سب کو ہے۔ بات یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا۔